आज बहुत ही नवाब किस्म का इंटरव्यू होने वाला है। आज मैं आपकी मुलाकात नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी से करवाऊंगा। जूनागढ़ जो इंडिया में मुसलमानों की एक बहुत खुशहाल तरीन और बहुत ही अमीर तरीन रियासत थी। तकरीब में इनसे पहले तकरीबन 562 रियासत थी जी। और उन रियासतों के अंदर मुसलमानों में रियासत जूनागढ़ दूसरे नंबर पर सबसे अमीर तरीन रियासत थी। ऐसी फलाह बहबूद की रियासत थी जहाँ एजुकेशन फ्री था, राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज बहुत ही नवाब किस्म का इंटरव्यू होने वाला है। आज मैं आपकी मुलाकात नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी से करवाऊंगा। नवाब ऑफ जूनागढ़ से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जूनागढ़ जो इंडिया में मुसलमानों की एक बहुत खुशहाल तरीन और बहुत ही अमीर तरीन रियासत थी, ये आज किस हाल में मौजूद है। जूनागढ़ में किसके नाम का सिक्का चलता था, वहाँ पर नवाबों का लाइफस्टाइल क्या था, वहाँ पर मौजूद जो महल्लात हैं वो आज किस हाल में मौजूद हैं, नवाबों का खाना किस तरह होता था, नवाबों के दीवान, नवाबों का लाइफस्टाइल, नवाबों का जो तर्ज ज़िंदगी है, नवाब किस तरह के कपड़े पहनते थे, नवाब किस तरह अपना दिन गुजारते थे और आज जो उनकी नवाबी है ये किस कदर महफूज है। आइए ये सारी तफसीलात जानते हैं और नवाबों का लाइफस्टाइल आपके सामने रखते हैं। नवाब साहब आज टर्बन के बगैर हैं, इसीलिए ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट लग रहे हैं या कोई और वजह है, कोई ख़ास तैयारी है आज? जी बड़ी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ करी, आप लोग आए आज। दिन कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियात क्या हैं आजकल? जी मैं सबसे पहले तो आपके बोल चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज पाकिस्तान बनने के बाद ये इशू जो है ये सरफेस नहीं कर चुका जी। नहीं हुआ आज तक के, इसके लिए बहुत से लोगों को तशवीश है, जिसमें मेरा नाम अगर जो आप सोचें तो सर फहरिस्त आएगा। ये सबसे ज़्यादा तो मुझे तशवीफ़ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पिछले दिनों में जब से पाकिस्तान ने शो करा है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जूनागढ़ का जो नक्शा है अपने पाकिस्तान के नक्शे के साथ, मैं समझता हूँ उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो रिएक्टिवेट करा है, क्योंकि किसी ज़माने में दिखाया करते थे पाकिस्तान के नक्शे के साथ होता था और उसके बाद ये गायब हो गया, तो हमने बहुत आवाज़ भी उठाई इसके लिए। जूनागढ़ के हालात हैं उसके हवाले से बताएं कि पीछे लोगों से कोई राब्ता है आपका, आज भी आपके जो वहाँ पे चाहने वाले हैं वो आपसे राब्ते में हैं? जी हाँ हैं, बहुत से लोग हैं, मगर अब ये है कि वक्त का बड़ा फुकदान है और उसकी वजह से हम जो है जिस तरह हम रखना चाहते हैं उनसे वो नहीं रख सकते, मगर मोहब्बतों के पैगाम बहुत आते हैं और लोग आज भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी तो निगाहों के सामने है कि जूनागढ़ में जो कुछ भी है कि क्या क्या काम हुए जूनागढ़ में, नवाबों ने क्या करा। फिर बहुत सी किताबें हैं, ये है हिस्ट्री है वहाँ उनके पास, उनके बुज़ुर्गों से वो सुनते हैं, बहुत सी जो बातें हैं वो सीना बसीना चल रही हैं अपने नस्ल ब नस्ल आगे। तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर से और आप देखें कि कैसी फलाह बहबूद की रियासत थी जहाँ एजुकेशन फ्री था, राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर जो हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशंस और मेडिसिन जो थे वो एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ द जूनागढ़ स्टेट गवर्नमेंट। आपकी जो रियासत थी और माजरत के साथ लंगर अलग चला करते थे, तो कोई शख्स जो था वो भूखा नहीं सोता था रियासत का असूल था ये बिल्कुल। दिस इज़ द गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ माई फैमिली के अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त की जो रियासत जूनागढ़ थी और आज भी है वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान है।
آپ کی فیملی نے اپنے خون سے سینچا, بے درہ قربانیاں آپ نے دی, بہت کچھ قربان کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جونا گڑھ جو آپ کی فیملی جس کے اوپر رول کر رہی تھی وہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چل رہا تھا. جی ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیا اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا وہاں پر کیا لائف سٹائل تھا, وہاں پر جو آپ کے محلات تھے وہاں کس قدر وہاں پر دیوان نوکر چاکر, وہاں ذرا ہمیں کچھ پیچھے لے کے جائے نا ذرا. آج کچھ سال جی ہاں پیچھے دیکھیں چلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تقسیم ہند سے پہلے تقریباً 562 ریاستیں تھیں جی, اور ان ریاستوں کے اندر مسلمانوں میں ریاست جوناگڑھ دوسرے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی. سب سے اول جو تھی وہ ریاست حیدرآباد دکن تھی جو سب سے امیر ترین ریاست تھی, اور اس کے بعد جو تھا وہ ریاست جوناگڑھ سب سے امیر ترین تھی مسلمانوں میں. اور اگر جو پورا پرنسلی آرڈر دیکھیں 562 ریاستوں کا, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جوناگڑھ کچھ تقریباً 5ویں نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی یا 6 نمبر پر. تو یہ ہے گا کہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی, یہ فقیری تھی ریاست تھی, فقیری گدی تھی. یہ برطانیہ کے ریکارڈ کے اوپر یہ بات تھی. ہندوستان میں 2 ریاستیں تھیں جن کا سلسلہ فقیری سلسلہ تھا, جس میں سے ایک یہ جوناگڑھ ریاست تھی. تو آپ کچھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیکھیں وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے تھے اپنے لوگوں کو. اپنے وہ کہتے تھے کہ نواب کا اور اپنی جو ان کی پرجا تھی, ان کے سبجیکٹ جو تھے, ان کا ایک رشتہ یوں ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ کا اور ایک اس کی اپنی عوام کا نہیں تھا, بلکہ ایک رشتہ یوں تھا کہ ایک باپ کا اور اپنے بچوں کا. وہ کہتے تھے ہمارے بچے ہیں, اور ہر طرح سے جس طرح اپنے بچوں سے سلوک کرا جاتا ہے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا. نواب صاحب اس ریاست کی کنجیاں آپ کے پاس تھیں, جو ریاست جونا گڑھ ہے, آپ نواب خاندان ظاہر ہے, آپ کا سکہ کس کا چلتا تھا؟ جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا کہ جوناگڑھ کا تاجات جو تھا وہ اپنا سکہ تھا. میرے خیال سے 2 یا 4 ریاستیں ایسی تھیں ہندوستان میں کہ جن کے اپنے سکے چلا کرتے تھے, اور 4 سکے کا ماڈل کس طرح تھا, اور 4 ایسی ریاستیں تھیں جن کو سرکار کا خطاب تھا تقسیم ہند سے پہلے. ایک تو برطانیہ سرکار خود تھا, ایک بڑودہ کی ریاست تھی جسے گائیکواڑ سرکار کا تھا خطاب, ایک جو سب سے بڑے تھے نظام سرکار حیدرآباد دکن والے, اور جو تھا ایک سورٹ سرکار جو ریاست جوناگڑھ تھی. تو یعنی پیسے کا کوئی حساب ہی نہیں تھا, دولت کا کوئی حساب نہیں تھا, عوام خوشحال تھی, بڑے سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بڑی ہندو کمیونٹی تھوڑی زیادہ تھی تعداد میں مسلمانوں سے, مگر دونوں میں بہت زیادہ بھائی چارہ تھا. مگر وہ ہندو کمیونٹی والے بھی اتنا ہی چاہتے تھے نوابوں کو کہ جتنے مسلمان چاہتے تھے. تو یہ تھا کہ یہ سلسلہ تھا. جی ہاں نواب صاحب, وہاں پر جو لائف سٹائل تھا وہ اب آپ نے رکھا. اب آپ کا یہاں پاکستان میں کیا لائف سٹائل ہے, کتنے نوکر چاکر, کتنے دیوان ہیں؟ جی اصل میں یہ تھا کہ دیکھیں ریاست کے اندر یہ تھا کہ وہاں جو ملازمین تھے ریاست کے وہ تو خیر بہت زیادہ تھے, مگر صرف جو پیلس ڈپارٹمنٹس تھے, جو محلات تھے, ان کے اندر جو لوگ اسٹاف وغیرہ جو کام کرتا تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں گا کہ تقریباً 25,000 سے کچھ اوپر تھے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ میں آپ کو کم فگر دے رہا ہوں. تو ان کو سب کو مطلب نواب صاحب کی طرف سے مطلب ہر چیز کا اہتمام ہوتا تھا ان کے لیے. تو کھانا پینا یہ تو صرف جہاں نواب صاحب کا کیمپ ہوتا تھا تو وہاں جہاں وہ ہوتے تھے تو صرف وہاں تقریباً 3 ٹائم 25,000 آدمی روٹی کھاتے تھے دن میں 3 بار. جی ہاں, باقی پھر جو دوسرے پیلسز تھے اور وہ جو تھے وہاں ان کا جو اسٹیبلشمنٹس تھے اور ان کے جو پورا ہاؤس ہولڈ تھا ان کے لیے وہ الگ ہوتا تھا. بلکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا پوری ریاست کے اندر ہی یہ تھا کہ کھانا تو لنگر چلا. اب یہاں پر آپ کے پاس کتنی سٹاف موجود ہے؟
ابھی تو میرے پاس کوئی اتنا خاص زیادہ سٹاف نہیں ہے گا, تو جوناگڑھ کے مقابلے میں میرے خیال سے کچھ 10 آدمی ہوں گے, ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ کا سٹاف ہے اس کی سیلری وغیرہ بھی آپ خود پے کرتے ہیں یا پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو میں اپنی جیب میں سے دیتا ہوں گا ان لوگوں کو. جی ہاں, ریاست کی جانب سے آپ کو بھی کوئی وظیفہ یا آپ کو بھی کوئی اعزازیہ ملتا ہے؟ جی ہاں, کچھ تھوڑا بہت سٹائپن جو ہے ہمیں مل جاتا ہے. میرے خیال سے اب اتنا نہیں ہے گا کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسا ذکر کروں آپ سے. اور نواب صاحب آپ کا اپنا ماہانہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ میرا اپنا جو خرچہ ہے گا وہ تو تقریباً جی بالکل یہ ہے گا کہ تقریباً 8 لاکھ روپے کے قریب تو ہوگا میرا. اور یہ ہے گا کہ اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بھی ایکسیڈ کر سکتا ہے گا, تو کم نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی کے دور ہیں گے. اور جو ہندوستان سے لوگ آئے یہاں ان نے کوئی کسی قسم کا کلیمز نہیں لیے, کلیمز لیے, مگر نواب آف جوناگڑھ نے کسی قسم کا کلیم نہیں لیا ہے. آج تک کہ ہم نے پاکستان سے 1 انچ زمین بھی نہیں لی ہے, کیونکہ نواب آف جوناگڑھ کا کلیم جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہے. لوگ آپ کو بلاتے ہیں واپس کہ آپ جوناگڑھ آ جائیں؟ جی ہاں, بہت لوگ بلا رہے ہیں. آپ اگر وہاں جائیں تو کیا ہوگا؟ جی لوگ مجھے بہت بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں وہاں جوناگڑھ ایک مرتبہ, اور پورا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم گئے تو پورا جوناگڑھ استقبال کے لیے الٹ کے آ جائے گا, کیونکہ وہ صرف اپنے نواب کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی اس طرح کا سلسلہ تھا شروع سے, یہ محبتیں اور وہ ہمارے جو تھے وہ ایک رشتے جو ہیں وہ قائم ہیں. تو نواب صاحب کبھی سوچا ہے کہ پلٹ جاؤں, واپس پلٹ جاؤں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح؟ جی دیکھیں, ہمارے دادا حضور نے ایکسیشن تو کرا ہے پاکستان کے ساتھ, مگر یہ ہے گا کہ اگر جو ہم کبھی جائیں تو میں ابھی فی الحال تو مناسب نہیں سمجھتا ہوں گا کہ ایسا جب تک کہ اس کا کوئی کچھ اور کوئی صورت حال نہ بنے آگے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں. اور انسان گیا تو پھر دیکھ کے آ جانے والی بات ہے, مگر وہاں رکنے والی بات تو نہیں ہے. کہ آپ کی یادیں وہاں موجود ہیں, آپ کے محلات, لوگ خبر سناتے ہیں آج وہ کس حال میں ہیں. آخری چکر آپ کا کب لگا؟ جی میں تو کبھی نہیں گیا جوناگڑھ, نہ ہمارے والد صاحب گئے کبھی یہاں آنے کے بعد, مگر وہاں جو ہیں وہ محلات جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے وہ ریاستوں کے بعد تو یہ لوگ تو سنبھال نہیں سک رہے ہیں تھا. وہ ہمارے سمندر کے اوپر جو بالکل سامنے محلات تھے ان کو تو بہت بری حالت میں ہو گئے, وہ بلکہ گر بھی رہے ہیں. کچھ منزلیں تو ان کی اڑ گئی ہیں اوپر سے, اور جان کر کے تاکہ وہاں سے جو جہاز وغیرہ جاتے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ دوربین لگا کے دیکھتے تھے, تو یہ ہندوستان نہیں چاہ رہا ہے کہ وہاں یہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے, اتنی خوبصورت محل تھے. باقی دوسرے جو تھے ہمارے باپ داداؤں کی اصل میں ہڈیاں ہیں وہاں, ان کے مزارات ہیں, ان کی قبریں ہیں وہاں, تو اس کا تو میرا بڑا دل چاہتا ہے. میری اپنی بھی خواہش ہے کہ حضور خواجہ غریب النواز کی منت بھی تھی میرے دادا کی حضور کی. کتنے آپ کے بچے ہیں, اگر میں سبلنگز کی بات کروں, آپ کے جو بچوں کے بہن بھائی ہیں؟ جی ہاں, میرے 2 بچے ہیں ابھی ماشاءاللہ. تو بیٹی کی شادی کر دی تھی ماشاءاللہ. شادی بھی اپنے خاندان میں؟ نہیں, وہ تو جی باہر ہوئی ہے. اور یہ ہے گا کہ ہم اب ان کو دیکھ رہے ہیں بیٹے کی طرف کے, بس اللہ کرے یہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا بیٹا بھی پھر نواب, سبھی نواب نسل در نسل. جی ہاں, دیکھیں وہ میرا ساتھ دے رہا ہے, میرے ساتھ چل رہا ہے. مرتضیٰ خان جی ابھی وہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور یہ ہے گا کہ بالکل یہ ہماری جو یہ گدی ہے, ہمارا خاندان جو ہے یہ اس کا ہم تو شجرہ لیتے ہیں ہزاروں سال سے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, اور ہماری بہت بڑی ایک تاریخ بھی ہے گی خاندان کی. تو یہ ہے گا کہ یہ جب تک کہ جوناگڑھ کا ایشو جو ہے ایسا ایشو ہے کہ جب تک کہ تو یہ ہے گا کہ یہ گدی چلے گی, یہ ڈائنسٹی چلے گی, اور اللہ کرے کہ میری تو دعا ہے کہ تا قیامت تک کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ چلتا رہے. ہمارا جو جوناگڑھ ہے جس کا کیس ابھی UN میں ہے, یہ کب پاکستان بننے جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو, سٹیٹس کیا ہے؟ جی اصل میں بس یہ تھا کہ ہم جو چاہ رہے تھے, میں نے تو اپنی زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے, وقف کر دی ہے. تو میں تو یہ مسئلے کو بہت پیچھے سے لے کے چل رہا ہوں گا. نواب صاحب کے زمانے سے بھی میں یہ کام کر رہا تھا ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری,
اور ان کا میں ساتھ دیے جا رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے والد صاحب مرحوم. ذوالفقار تو علی پھر- بھٹو جو تھے ان کے جو والد تھے وہ بھی آپ کے والد کے دیوان تھے؟ جی ہاں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ ایشو اٹھایا اور میں اس کو لے کے چل رہا ہوں, اور الحمدللہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے گا کہ آج یہ اس مقام پر پہنچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے حضرت سلطان احمد علی صاحب جو ہیں, جو پک نشین, ان کے چھوٹے بھائی ہیں گے حضرت سلطان احمد علی صاحب جو کہ ہمارے ابھی موجودہ دیوان صاحب ہیں, ان کی طرف سے مجھے بڑا سپورٹ ملا اس میں. جی ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ سر شاہ نواز بھٹو جو تھے وہ دیوان تھے جوناگڑھ گڑھ کے. اور اس کے بعد جب یہاں آ گئے تو یہاں بھی دیوان رہے وہ. پھر وہ بیمار ہو جاتے تھے, تو جب وہ بیمار ہو گئے تو دیوان کا مقصد مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو- بھی ذرا بتا دیں. تو اس کی جگہ پھر سر شاہ نواز جن کو پتہ نہیں ہے تو دیوان جب کا- سر شاہ نواز بھٹو جب بیمار ہو گئے تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان نے بھی ایز اے ایکٹنگ دیوان آف جوناگڑھ کا چارج سنبھالا یہاں. دیوان کو ہم آج کی زبان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرنسپل سیکرٹری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, دیوان ہوتا ہے گا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے ریاست کا, مگر وہ نامینیٹڈ ہوتا ہے گا. ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے کچھ یادیں ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھیں. اور ریاست جوناگڑھ پاکستان تھا اور پاکستان ہے, اس کا کیس, اس کا سٹیٹس اور وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل, ریاست کے چال چلن کا پورا طریقہ, نظم و ضبط, یہ ساری چیزیں آج ہم نے نواب صاحب سے لے کر آپ کے گوشت گزار کری. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز.